बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। कौमी सलामती की कमेटी का एक बड़ा अहम इजलास, अभी निगरान वज़ीर-ए-आज़म थे, आर्मी चीफ थे, बड़े अहम फैसले, और उसके बाद काबीना का भी एक इजलास हुआ। इलेक्शन के मामलात भी चल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने अचानक बैलेट पेपर छापने से इनकार किया, प्रिंटिंग रोक दी। इलेक्शन लेकिन लाजमी होगी, वजह क्या है? खान का बड़ा फैसला, अच्छा फैसला, कुछ शुगूब शुबात वाले लोग साइड पे भी किए गए, और बड़ी अहम गुफ्तगू पाक फ़ौज के मुतल्लिक, इलेक्शंस के मुतल्लिक, सरप्राइज़ के मुतल्लिक, और जो गवाह आज़म खान था उसके मुतल्लिक कमरा अदालत में क्यों तारीफ़ की गई, और इसके अलावा बहुत सारे अहम मामलात, तोशाखाना केस, नैब के, और इमरान खान की जो सबसे ये पूरी मैं तफसील से बात आपके सामने रखूँगा। इलेक्शन मुहिम तहरीक इंसाफ की शुरू होगी, अवाम आज ही निकल आई। मालाकान वर्कर कन्वेंशन, N41, शेर अफजल मरवत, बड़ी अहम बातें, चौधरी परवेज़ लाई की वीडियो पैगाम, एक घर में 3 जनाजे देने वाला शहरयार अफरीदी पहली दफ़ा कोहाट में निकला तो क्या अजीमुल शान जलसा बन गया। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की कैंपेन शुरू हुई। अब बीच में कुछ बहरूपिये भी खान की तस्वीर के सदके वारदात डालने लगे, वो आपको मैं बताऊंगा। सोशल मीडिया का बेहतरीन इस्तेमाल तहरीक इंसाफ ने कमाल किया। वैसे तो मेरा अगला इंटरव्यू आज सोशल मीडिया तहरीक इंसाफ के हेड के साथ है, उसमें तफसील से बात करेंगे कि लाए अमल क्या है, उस पर अगले इंटरव्यू में आप देखिएगा। लेकिन निगरान वज़ीर-ए-आज़म का सलामती कमेटी का इजलास हुआ, दिफा के मुतालिक बातें थी। उसके बाद वफाकी काबीना का जो इजलास है, इसमें अब वफाकी दाखिला खारजा सारे मौजूद थे, लेकिन ये लोग निगरान है, इसलिए क्या बात करनी है। असल बात इलेक्शन की है, जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से बैलेट पेपर की छपाई रोक दी गई। अब इसकी वजह क्या बनी? देखें, ये एक तो कानूनी काम तो कुछ करते नहीं, और ना ये इदारा, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन हो, ये सारे खैर कानूनी काम कर रहे हैं। एक अहम अहदेदार के हवाले से खबर कि अब इन्होंने तब्दीली के लिए, निशानात की तब्दीली के लिए बैलेट पेपर की छपाई के अमल को रोका। उसमें अब ताखीर हो सकती है इलेक्शन में। कुछ मुकदमात चल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जब तक वो अभी देखें उन्होंने हतमी फहरिस्त जारी नहीं की। 13 जनवरी आखिरी तारीख थी, आज 19 हो गई है, 6 दिन ऊपर हो गए। और इलेक्शन कमीशन ने अभी तक उम्मीदवारों की वो फहरिस्त ना जारी करने की वजह से प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन, 3 प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन को छपाई को हुक्म दिया है, और उसमें से 2 को रोक दिया उन्होंने। निशान अलॉट हो चुके हैं, बाज़ हलकों में अभी तक छपाई नहीं पहुंच सकती। उसकी वजह या तो ये वहाँ 2 नंबरी करेंगे, या फिर इंतखाबी निशान एंड टाइम पर बदलेंगे। और ये देखें, ये थोड़े नहीं है, इलेक्शन के मामलात से मुतल्लिक इसमें 200 के करीब मुकदमात अदालतों में लगे हुए हैं। सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट में 5 बड़े मुकदमात है, जिसके फैसले महफूज करके आज 5वां दिन है लाहौर हाई कोर्ट बैठी हुई है, और सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाने दे रही। अब दूसरी तरफ ये ज़हन में रखें कि जो लोग कह रहे हैं ना कि इलेक्शन नहीं होंगे, वो बड़े यकीन से लोग कह रहे हैं, और वो सिर्फ आपको और आपकी इलेक्शन कैंपेन को नुकसान पहुंचाएंगे, ताकि आप लोग खामोश होकर बैठ जाएं। जहाँ तक मेरा ख्याल है, आप इसे तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो आप रोज़े रोशन की तरह बात देखें, सबको पता थी कि अगर बल्ला होगा तो फिर इलेक्शन नहीं होंगे, बल्ला नहीं है तो इसलिए इलेक्शन लाजमी होंगे। सुप्रीम कोर्ट अब चूंकि अपने मुंह पर कालक मल चुकी है, तहरीक इंसाफ के इलेक्शन करवाने में कहते बेकायदगियाँ हुई, खुद सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसलों में बेकायदगियाँ, लार्जर बेंच के फैसले क्यों तब्दील करते हैं। नवाज शरीफ नायल था ताहियात, उसे क्यों ठीक किया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फैसला क्यों उठाया, मुशर्रफ का फैसला क्यों सुना जा रहा है, ये बेकायदगियाँ थी सारी। फिर जजेस को लगाने के अमल में इनके मशकूक तमाम वारदात वाले तरीके, इस्तीफे देने वाले तरीके, अभी तक 17 जज इनके अपने पूरे नहीं। 24 करोड़ में 17 जज ना मिले, मशकूक अमले से ज़्यादा क्या होगा। इंटरनेशनल रैंकिंग देखें इनकी, दुनिया में 140 में 130वें नंबर पे। अब कोई इनसे कहेगा आपका भी हम तराजू का निशान लेके यहाँ आपको बूट का निशान दे देते हैं, क्योंकि आपका तरीका मशकूक है, तो कैसा लगेगा। तो ये मामला बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन याद रखें, इलेक्शन होंगे, आपने सिर्फ आज़ाद उम्मीदवारों को जितवाना, और बेफिक्र होकर करें। ये लोटे भी हुए तो बाकी अवाम जाने, और ये जाने। आपके पास वीडियो इनकी हलफनामे वाली लाजमी होनी चाहिए। ये सियासत अब नौजवानों की है। मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी बेगैरती करेगा कि 16 महीने की हुकूमत में जिस तरह बाकियों ने सियासी कैरियर दाव पे लगाए, अब ये इलेक्शन में इस तरह का काम नहीं करेंगे। आपने सिर्फ लोगों को घरों से वोट्स के लिए निकालना और उस पर पैरा देना है, बस। इमरान खान के मामला पर तफसील से बात, आज जो जेल में बड़ी अहम बातें हुई मीडिया से, इसमें आने वाली हुकूमत के बारे में भी खान ने बड़ी अहम बात की कि एक तो इत्तेहाद किसी से नहीं होगा, और फौज की निगरानी के हवाले से डॉन न्यूज़ के सहाफ़ी हैं उमैर बरनी या उमर बरनी, पूरा नाम का पता नहीं क्या है, उन्होंने पूछा इंतखाबात पर यकीन करेंगे अगर फौज की निगरानी में। खान ने जवाब दिया, जो हकीकत भी है, कि आप जानते हैं 90% फ़ौजी तहरीक इंसाफ को वोट देंगे, और ये फ़ौजी पाकिस्तान की फ़ौज के फ़ौजी हैं, हमारी फ़ौज है, ये तहरीक इंसाफ को वोट देंगे। और खान का कहना दुरुस्त है। और ये खुद जनरल बाजवा इमरान खान को, आपको याद होगा, ऐवान सदर में जब मुलाकात होगी, तो उस मुलाकात में 2 मुलाकातें हुई थी। उसमें एक मुलाकात जब आरिफ अलवी भी था, वहाँ खुद जनरल बाजवा ने इमरान खान से कहा था कि फ़ौज में 90% लोग आपको पसंद करते हैं, आपके साथ हैं। जनरल बाजवा ने बात 2 मरतबा की। अब जनरल बाजवा से इमरान खान ने कहा 30 उम्मीदवार 2018 के क्यों ज़बरदस्ती छीने, तो उसने कहा, जिस तरह उस्मान डार एक मिसाल है, तो उसने कहा देखें ये 30 उम्मीदवारों का भी कुछ थोड़ा बहुत हक बनता है, इन्हें इलेक्शन से निकाला मजबूरी थी। तो अब ये मजबूरियाँ यहाँ ना हो, अल्लाह ना करे इनको मजबूरियाँ हो। अब जिस सवाल पर सब लोग खान पर तनकीद करते रहे कि इमरान और खान में और बाकियों में फ़र्क है, खान अपनी देखे गलती तस्लीम करता है। बाजवा को एक्सटेंशन की गलती आज भी खान ने तस्लीम की।
کہ ملازمت میں توسیع نہیں دینی چاہیے تھی. اور یہاں پر ایک بڑا اہم نقطہ جو فی الحال ہمیں سوچنا تو نہیں چاہیے کہ عمران خان تحریک انصاف کی حکومت بنے گی، لیکن اس کا خان نے دوسرا حل بھی بتایا، اگر حکومت ہمیں 179 اکثریت کے لیے نہ بنے، سادی اکثریت، جوڑ توڑ کی سیاست اور مخصوص نشستیں کر کے بھی، تو ہم لوگ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے. اور اگر ایسا ہوا تو یہ پاکستان کی سب سے مضبوط اپوزیشن ہوگی. اور نواز شریف صاحب تو حکومت لینے کو تیار ہے، اسی لیے ان کو چہرہ الیکشن کی کمپین میں آپ دیکھیں پریشانی کے 2/3 اکثریت کے بغیر یہ چلانا ناممکن ہے. مسائل پہاڑوں جیسے، اور نواز شریف اب عمر کے اس حصے میں، حیثیت اس حصے میں، وہ 5 منٹ سے زیادہ تقریر نہیں کر سکتے، وہ جلسہ صحت کی خرابی کی وجہ سے نہیں کر سکتا. اور منسوخی کر رہے ہیں ابھی جو مریم کو بھیج رہے ہیں جلسوں پہ، خود نہیں جا سکتے، انتخابی مہم سے شاید دستبردار ہو جائیں. اور خان کا اعتماد دیکھیں جیل میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ یہ سب لوگ ملک سے بھاگیں گے. وجہ کیا ہے؟ خان انہیں 50 سال سے جانتا ہے، پاکستانی قوم بھی جانتی ہے، یہ کبھی میدان میں نہیں کھڑے ہوئے، 3 مرتبہ ہمارے سامنے بھاگ چکے ہیں. خان نے یہ 2018 میں یہ تسلیم کیا جو حکومت تھی وہ ہمیں نہیں بنانی چاہیے تھی، ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے تھا. اور یہ چیز ثابت کرتے ہیں وہ ڈیموکریٹک جمہوری ہے، وہ اقتدار کے لیے نہیں. اور اللہ نے دیکھیں جس طرح خان کو اعتماد اور یقین ہے، یہ بار بار سرپرائز کی جو بات کرتے ہیں ہم لوگ، اور خان سے بھی پوچھتے ہیں، خان نے خود آج کہا کہ میں اگر بتا دوں تو یہ پیچھے پڑ جائیں گے سرپرائز کے. 8 فروری کا جو سرپرائز ہوگا مجھے یقین ہے کہ ساری باتیں درست ہیں. اور اب دیکھیں خود نون لیگ مان رہی ہے، خواجہ آصف کا بیان دیکھ لیں کہ سیالکوٹ میں تحریک انصاف کی مقبولیت کنٹرول سے باہر ہو چکی، خود تسلیم کر رہے ہیں. اور خان نے تو جس طرح خواتین نے دلیری سے مقابلہ کیا، تعریف کی کہ میرا فخر سے سر بلند کر دیا. یاد رکھیں عمران خان کو امپریس کرنا آسان کام نہیں ہے، متاثر نہیں ہوتا، خواتین کی قربانیوں سے متاثر ہے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی قربانیوں سے، ان کی دلیری سے متاثر ہے. اور اعتماد اسی چیز کا کہ 8 فروری کو نکلیں گے. اب جس صحافیوں نے 2 کیسز آپ کو پتہ ہے عدت نے کہا اور اس پر بات کی، تو خان نے بڑا آسان سوال دیا. خاور مانی کا کمزور آدمی تھا، اغوا برائے بیان دلوا کے ایسا دنیا کے کسی ملک میں اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کیا جو انہوں نے کیا. اتنے گرے ہوئے لوگ ہیں. اور اعظم خان کو جو شاباش دی، میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا، صحافی ثاقب بشیر نے پوچھا کہ تھپکی کیوں دی، تو عمران خان نے کہا اس نے سچ بولا حقائق بیان کو. میں نے آپ کو کل ہی بتایا تھا بیان خان کی فیور میں، تو وہ الحمدللہ بات درست ہوئی. ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر شاہ خاور کی عدالت کے باہر یہ بات ہو چکی کہ اعظم خان وعدہ معاف گوا نہیں بنے گا، حالانکہ 140 دنوں سے اٹھایا بھی تھا انہوں نے. وہ ایماندار بندہ ہے. خان نے کہا جب تک اس کے منہ سے نہیں سنوں گا یقین نہیں کروں گا. اور یہاں پر جو وکلا کی تبدیلیاں ہوئی اس پہ بہت ساری چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ لطیف کھوسہ کو نکالا گیا اور کہ یہ معاملات بنے، اور بہت سے اصل میں خان کے پاس رپورٹس جو آتی ہیں باہر سے، یہ علیمہ خان انہیں بتاتی ہیں، وہ سیاسی اعتبار سے نہیں، وہ صرف اپنے بھائی کا کیس لڑ رہی ہیں، انہیں سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں. یہ اسیسمنٹ ان کی. اور یاد رکھیں علیمہ خان بڑی پڑھی لکھی اور سمجھدار ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر ہے. میری 2 شاید ملاقاتیں ہوئی 3، اور 2-3 مرتبہ انٹرویو کیا. جو بات چیت ہوئی میں نے انہیں کافی ویژنری سمجھا ہے حقیقت میں، اور اسیسمنٹ میں ان کی بڑی قابل خاتون ہیں. وہ اگر وہ یہ اسیسمنٹ خان تک پہنچاتی ہیں تو خان اس پر ضرور عمل کرے گا. یہ بات آپ لازمی یاد رکھیں. جس طرح مجھے یاد ہے قائد اعظم محمد علی جناح فاطمہ جناح کی ساری باتیں مانتے تھے، تو بہنیں بھائیوں کو جانتی ہیں، ان کے دکھ درد کی سب سے زیادہ فکر وہی کرتی ہیں. اب لطیف کھوسہ صاحب کے حوالے سے جو بات چل رہی ہے کہ جنہیں کیسز سے ہٹا دیا، وہ تیاری کر کے نہیں آتے، میرے خیال میں بات درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ دیکھیں نیب کیسز میں خان ان کی پرفارمنس سے مطمئن بے شک نہ ہو، لیکن ایک بڑے لیول پر جب یہ پہنچ جاتے ہیں سینئر وکلا یا سینئر لوگ، تو تیاری کرنا عام طور پہ چھوڑ دیتے ہیں، جونیئرز پر رلائی کرتے ہیں. دوسرا وہ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں، ان کے وکلا کے پاس ویسے بھی کیسز کے علاوہ سیاسی معاملات بھی ہیں، عوام کے پاس بھی جانا، میڈیا میں بھی جانا، تو کام کا دباؤ واقعی بہت زیادہ ہے. تو تحریک انصاف کو تو پہلے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ خان کے کیسز کے لیے وکلا کو الگ کرنا چاہیے تھا، سیاسی جو معاملات ہیں وہ علیحدہ کرنے چاہیے تھے. وہ جو کمپین چلا رہے انہیں بالکل لگتا کہ یہ پریشر ذرا جو کم ہوتا. اب ہر کوئی عمران خان کی طرح تھوڑی ساری چیزیں سنبھال لے، اور یہ بڑے پیچیدہ معاملات ہیں قانون کے. دیکھیں خود عمران خان نیب کے کیس میں جج نے جب انہیں بتایا کہ وکیل آپ کا نہیں ہے فیصلے، تو خان نے کہا جب تک وکیل نہیں ہوگا میں اس کو نہیں سائن کروں گا، نہ مجھے ان باتوں کی سمجھ ہے، پتہ نہیں آپ نے کون سی زبان میں لکھا ہوا ہے، امریکی زبان میں لکھ دی ہے. اور یہاں پر CCTV کو دیکھ کر عمران خان نے اونچی آواز میں یہ بھی کہا کہ جی کرنل صاحب عمران خان بول رہا ہوں، اور باقی وہاں لوگ ہنسنے لگے. تو خان نے کہا کہ جج صاحب کو یہ آپ کا قصور نہیں، یہ خلائی مخلوق دیکھ رہی ہے، میں انہیں کہہ رہا ہوں. تو یہ لوگ دیکھ لیں جو سمجھتے ہیں کہ خان جیل میں جا کے منت کرے گا، ترلا کرے گا، وہ آج بھی اسی طرح قائم دائیں بلکہ پہلے سے زیادہ مضبوط اور فٹ ہے. اب خان کا یہ بیان کہ 90% فوج میرے ساتھ ہے، اور یہ جو ابھی نیب میں عمران خان بول رہا ہوں کرنل صاحب، یہ ساری باتیں اصل میں اصحاب کی جنگ ہے، اور خان ان میں سے بہت مضبوط ہے. اس کی تربیت ایک کھلاڑی کی، ایک انٹرنیشنل لیول پہ جو عمران خان نے معاملات دیکھے ہیں، ایک لیول گزارا ہوا ہے. یہ بہت سے لوگ تو نزدیک بھی نہیں آتے اس کی چھوٹی سی مثال آپ کو دوں. ڈونلڈ ٹرمپ سے جب خان کی ملاقات تھی تو اس کے بعد جس طرح وہ سارے معاملات ہوئے، آپ محترمہ بینظیر بھٹو کو دیکھیں، جارج بش سے ملاقات تھی تو اس وقت تقریر کی بش تھا شاید، اس سے 20 دن تیاری کرتے رہے، نواز شریف پرچیاں پڑھتا رہتا ہے. تو خان کا ایک جملہ یہاں طوفان کھڑا کر دیتا. ابھی جو بات خان نے کی 90% میرے ساتھ ہے، وہ اس کا بڑے معاملات ہوں گے.
تو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، دیکھیں عمران خان یہ اچھا ہے جیل میں ہے، 2011 سے 2023 تک 12 سال سے خان کام کر رہا ہے، ہر وقت میڈیا، سیاسی معاملات، اندرونی بیرونی سازشیں، ٹیم سنبھالنا. تو یہ اللہ نے بہتری کی ہے کہ خان کو باہر ریسٹ ملتا نہیں تھا، اب وہاں جیل میں، اور باہر خطرہ جان کا الگ، پبلک میں ہونا الگ، جسمانی ذہنی تھکاوٹ الگ. اب میٹنگز، عدالتیں، مطلب ایک جگہ آرام سے بیٹھ کے تو مطلب کام نہیں. اب وہاں البتہ کتابیں پڑھنا، ذہنی جسمانی طور پر ریلیکس ہونا. اب نواز شریف کی حالت دیکھیں، کل پہلے جلسے میں گیا ہوا تھا خانیوال کے، تو وہاں بیٹھا، اور آج جو خانیوال میں مریم نواز جا رہی ہے، جو کل حفظ آباد میں، تو وہاں اب شکل دیکھیں. اب یہ خان ہوتا 100 جلسوں کی سینچری اب تک ہو جانی تھی. تو یہ جسم اور ذہن کا بڑا اہم معاملہ ہے. یہ خان پر اللہ کی خاص رحمت ہے کہ جسمانی اور ذہنی طور پر لوگوں سے بہت آگے ہے. اور یہ بیچارے تو اس عمر میں ریٹائرمنٹ دیکھیں، 65 کی بات تو ویسے ہی ریٹائرمنٹ، یہ سارے ریٹائرڈ ہیں، چلنے پھرنے سے اللہ معاف کرے قاصر ہیں. تو بہرحال نواز شریف کی تقریر جو بات میں کر رہا تھا، عمران خان نے اس پہ بھی سوال اٹھایا، خان تک پہنچتی ہیں، کہ 16 مہینے میں جو ریلو کٹے معاشی پلان لے کے آئے تھے، تباہی مچائی تھی، جو چلتی حکومت انہوں نے روکی، اب یہ کیا نیا لا سکتے ہیں؟ شہباز شریف نریندر مودی کا بھائی تو نہیں، نواز شریف، اچھا یہ میں کہہ رہا ہوں، خان نے نہیں کہا. ہماری ٹاپ لیڈرشپ کو، یعنی تحریک انصاف کی جو انہوں نے نکالی، اب انڈر 16 کو بھی نہیں کھیلنے دے رہے. یہ مہم کہ جو چلائے اس پہ FIR کر دیں، جو کام باہر نکلے اسے پکڑ لیں. اب خان نے ایک بڑا انکشاف کیا کہ بندیال کو نکال کے پھر الیکشن کرواؤ اس کے جانے کے بعد. اب خان نے کہا یہ مذاکرات PDM سے تھے، جو حالانکہ پہلے ہمیں باتیں ساری الٹی پتہ چلتی رہی. 90 دن کے انتخابات اب خان اپنی مرضی سے تو کینسل کر نہیں سکتا تھا کہ جی بندیال کو پہلے میں نکال دوں پھر بناؤں، ایسا تو وزیر اعظم نہیں کر سکتا، غیر قانونی کام تھا. تو اس لیے وہ معاملہ نہیں چلا. آج یہ بات بھی کلیئر ہوگی. بہرحال شیر افضل مروت ابھی اپنے علاقے میں یہ تحریک انصاف کی مہم میں قاضی فائز کا نام لے کے کہہ رہے ہیں، قاضی صاحب یہ میرا علاقہ ہے، یہاں کسی کی جرت نے مجھے ہتھکڑیاں لگائے. ویسے وہ دیکھتے ہی نہیں میڈیا، سنا ہے. شہریار افریدی قیدی نمبر 804 کوہاٹ میں نکلا، وہاں نعرے لگے بڑے قیدی نمبر 804 کے. سیالکوٹ میں N71 میں عمر ڈار کی والدہ کا بیان بھی آیا، وہاں سیالکوٹ کے DPO حسن صاحب خواجہ آصف کے کہنے پہ تحریک انصاف کے کارکنوں کے گھروں میں چھاپے مار رہے ہیں، اور خود خواجہ آصف بیان دے رہا ہے کہ مقبولیت یہاں تحریک انصاف کی ہے، پریشانی کی بات نہیں ہے. مطلب وہی ساڈی گل ہوگی ہے، لیکن اقرار الحسن نے بھی ایک سروے کیا ہے وہاں، اس کے بقول 80% لوگ وہاں ریحانہ ڈار صاحبہ کے ساتھ ہیں. اب دیکھیں یہاں خواجہ آصف کا جیتنا ناممکن ہے. عثمان ڈار کی دفعہ عوام خاموش ہو گئی تھی، اب نہیں ہوگی، کیونکہ ڈار خاندان کی قربانیاں لوگ دیکھ چکے ہیں. اسی طرح ایبٹ آباد کی ایک نشست ہے N71، اس میں نون لیگ کے جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں اور سابق گورنر KP سردار مہتاب، اس نے علی جدون جو PTI کے سابق MPA بھی رہ چکے 2018 میں، اس کی حمایت کر دی. بڑی خبر تھی یہ بہت. مری N51 کی بات کروں، وہاں میجر لطاسب ستی یہ ٹکٹ ہولڈر ہے، لیکن وہاں پہ غلام مرتضیٰ ستی عمران خان کی تصاویر لگا کے پینافکس لگا کے وہاں امیدوار ہونے کا دعویٰ کریں. اس طرح بہت سے رانگ نمبر، بہروپیے 2 نمبر آپ کو نظر آئیں گے، جنہیں تحریک انصاف نے کہا اب آپ دستبردار ہو، جو نہ دستبردار ہو وہ فارغ ہے. تو عوام کو ان پہ نظر رکھنی ہے. اسد کیسر نے باقاعدہ قرآن اٹھوایا، لوگوں سے حلف خود بھی دیا، اور یہ کہا کہ نشان ہم سے چھینا گیا، عوام آپ سے سیاست چھینے گی. یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ عمران خان نے بھی یہ کہا ہے کہ سب لوگ بھاگ جائیں گے. پرویز الہی کی پیشی تھی، ویڈیو آئی سامنے خان کے ساتھ کھڑے ہونے کی، جیت کی پیشن گوئی کی. اور بلاول جو ہے وہ نواز شریف پہ ہلکی ہلکی جھکتے لگانا شروع ہو گیا، کہتا ہے کل شیر نظر آیا، لگتا ہے آج چھپ جائے گا. اور نواز شریف کی بیٹی کہتی ہے مریم کہ میرا باپ دن رات خدمت کرتا ہے، پتہ نہیں کس کی. عمران خان کی کہتی ہے بچے آرام سے رہ رہے ہیں. تو لوگوں نے اس پہ بڑی اچھی بات ہے کہ میں نے بھی 2 لائنیں لکھنی تھی ٹویٹر پہ کہ نواز شریف کے بچے تو شاید غزہ میں ہیں، نواز شریف خود آتے ساتھ ہی ایران چلا گیا، یہ فلسطین سے آئیں گے واپس. مطلب نواز شریف کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا پاکستان ایران کے معاملے پہ، اور یہ شخص وزیر اعظم بننا چاہتا ہے. اور معیشت پہ تو بلاول جھکتے لگا رہا ہے کہ 16 مہینے جو ان کے ساتھ تھا، کہتا ہے اگر ان کے پاس معیشت کا فارمولہ ہے تو وہ 16 مہینے بھائی کو کیوں نہیں بتایا، چھپایا کیوں تھا. تو ایک اور اہم بات جو میں سے پہلے بھول جوں کہ عمران خان نے کہا تھا کہ میں PTV نہیں دیکھتا، یہ پروپیگنڈا TV ہے. تو PTV نے ثبوت دے دیا پاکستان نیوزی لینڈ کے میچ میں خان کی تصویر آتی گئی، PTI ایک دم موت پڑ مطلب بند ہو گیا. نحوسیت دیکھیں کہ چوتھا میچ بھی پاکستان ہار گیا. تو مریم صاحبہ نے کہا تھا کہ پاکستان پر اللہ حافظ ہو. میں تو کہتا ہوں جس طرح ہنا پرویز بٹ اور ابھی وہ مریم نواز کی کمپین کری، 10 بندے نہیں نکلے، پھر مجبوراً میٹنگ چھوڑ کے چلی گئی اور لوگوں سے کہتی ویڈیو نہ اپلوڈ کرنا، اور ذرا انہیں مالا کنڈ کا جلسہ دکھائیں. میں کہتا ہوں اللہ حافظ نہیں، اللہ جو ہے وہ اپنا رحم و کرم کرے. سمجھ گئے ہوں گے آپ. اگلا انٹرویو میرا جو ہے وہ PTI کے سوشل میڈیا کے جو ہیڈ ہیں جبران ناصر، ان کے ساتھ ہے. ان کے پاس پلان کیا آپ لوگوں کے لیے الیکشن کا، بڑا اہم پروگرام ہوا، ضرور دیکھیے گا اور اپنے کامنٹس ضرور دیں. آپ کی تجاویز جو ہے ان تک پہنچانا بڑا ضروری ہے. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.